बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं पाथ फेज। एक दफ़ा फिर हम आपको पाथ फेज सीरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक होराइज़न पे दो तीन चीज़ें जो हैं द लूम लार्ज। एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ हमारा जारी प्रोग्राम, और फिर उसी की कॉनोटेशन में अगर देखा जाए तो प्राइसेस और फिस्कल डेफिसिट और एनर्जी प्राइसेस वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। इसका आगे क्या फ्यूचर है? आईएमएफ का प्रोग्राम हमारा जो है इट वुड बी रफल्ड आउट या बम्पी रोड वे है या जो भी आगे, इसके बारे में हम आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मूवर एंड शेकर हैं वो क्या समझते हैं कि आगे ये किस तरह से चल सकेगा। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। स्टार्ट से ही हम कहेंगे कि ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है और दो इकट्ठे रिव्यू हमारे जो हैं वो अब ज़ाहिर है एक नहीं हुआ तो इकट्ठे रिव्यू हैं, और आगे तो इमीडिएट इसका फ्यूचर अब क्या है? आप व्हाट डू यू थिंक? पहले तो मैं मूवर एंड शेकर्स में नहीं आता हूँ, मैं एनालिसिस दे सकता हूँ आपको। चले तो मेरी जो इस वक्त रीडिंग है वो ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने फॉर्मली अप्रोच नहीं किया है आईएमएफ को सिक्स और सेवन्थ रिव्यू कंबाइन करने के लिए। तो ठीक है, लेकिन चूँकि जो पिछला रिव्यू है वो मिस हो गया, तो इसका मतलब यही है कि सितंबर में यानी ईद के बाद एक कोई मिशन लेवल एंगेजमेंट जो है वो शुरू हो जानी चाहिए, ताकि डिसाइड किया जा सके कि छठा और सातवां रिव्यू जो है ये क्या सितंबर में होगा। मिशन लेवल का मतलब है लोकल लेवल पे, नॉट स्टाफ, या छठा सातवां आठवां रिव्यू इकट्ठा होगा या क्या होगा, क्योंकि एंगेजमेंट होगी तो फिर बात आगे चलेगी ना। और एंगेजमेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि आईएमएफ ने जो एक मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया था अपना, वो जो उनका मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क था वो सारा का सारा उनको चेंज करना पड़ेगा। आईएमएफ का ख्याल ये था कि पाकिस्तान 1.3% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक रोबस्ट ग्रोथ दिखाई, एक रेजिलियंस दिखाई, इकोनॉमी में 3.94 तक हम चले गए, और उसके बाद वाला जो नंबर्स हैं वो उससे भी ज़्यादा हौसला अफजा थे मैक्रो लेवल पे। तो एक तो आईएमएफ को अपना वो जो मैक्रो फ्रेमवर्क है जिस पे वो सारे टारगेट्स और सारी असेसमेंट थे वो रिवाइज़ करना होगा, और जब वो रिवाइज़ करेंगे तो उसके मुताबिक फिर एंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। अब उन रिवाइज टारगेट के हिसाब, वो जो रिवाइज फ्रेमवर्क के हिसाब से कुछ टारगेट भी ज़ाहिर रिवाइज़ हो जाएंगे कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए या बाकी चीज़ें क्या होंगी, या फिस्कल डेफिसिट कहाँ तक कंटेन करना है। तो अभी तो चूँकि जब जून में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे जब उन्होंने चार्ज लिया था तो उस वक्त तो टाइम नहीं था इतना कि आईएमएफ को साथ कंसल्ट किया जाता या कुछ, और करना भी नहीं चाहिए था। एक सॉवरेन स्टेट है, उसको अपना एक बजट जो है वो प्रेजेंट उन्होंने कर दिया। तो अब जो होगा पहली जो चीज़ है वो तो लोकल लेवल एंगेजमेंट है, ताकि उस एंगेजमेंट में कोई मोडेलिटीज़ जो है वो तय की जा सकें कि आगे बढ़ना कैसे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम की सपोर्ट जो है वो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि आपके ख़र्चे ज़्यादा हो गए और आमदनी आपकी किसी तरह से कम है, तो वो जो बैलेंस है उसको बरकरार नहीं रख रहा और कहीं से आपने कुछ मुहैया लेने हैं। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए लोकल लेवल पे आपने प्राइसेस इंक्रीज़ करनी है एनर्जी की या कम। तो ग्रोथ तो अपनी जगह रही, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में तो एक्सटर्नल अकाउंट में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें तो कोई उस तरह की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही। तो जो प्राइसेस हैं ऑयल की अभी बढ़ी हैं, लोकल प्राइसेस पेट्रोलियम की, और एनर्जी की प्राइसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो सर्कुलर डेट की वजह से हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट जो वो भी कुछ ना कुछ उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू सी देयर? देखिए, इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो पिछले 50 साल की तारीख को आप उठा के देख लें तो उसमें यानी पिछली 5 दहाइयों को देख लें, हमेशा से फिस्कल डेफिसिट ही रहा है। नहीं, 8-9% तो नहीं रहा, लेकिन कम रहा है। डेफिसिट तो रहा है ना, वो रहा है, लेकिन तो हमें 6% से ज़्यादा तो देखिए जब भी कभी कन्फ्लिक्ट होता है या जब कभी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उस वक्त आपके पास चूँकि डॉलर्स आने शुरू हो जाते हैं, उस तरीके से महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये एक्विजिशन सपोर्ट फंड वगैरह जो थे उनको निकाल के देखें तो डेफिसिट तो बहरहाल हमेशा से रहा है, और आईएमएफ के प्रोग्राम में भी पाकिस्तान को बार बार इसी वजह से जाना पड़ता है। इस दफ़ा जो होगा मेरा ये ख्याल है कि आईएमएफ जो है जब वो अपना फ्रेमवर्क रिवाइज़ करेगी तो शायद उसकी डिमांड
ریونیو سائڈ پہ تھوڑی زیادہ ہو. یعنی جب وہ 1.3% ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو تب ان کی ڈیمانڈ تھی 5.9 ٹریلین روپیز کے ریونیو کی. جب آپ کی گروتھ بڑھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے, یعنی مجھے نہیں پتا, لیکن 9 ہے تو یہ تو 6 سے اوپر, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی آپ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی اکانومی ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریونیو جو ہے یہ بھی بہتر ہونا چاہیے. بٹ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن ایکسپینڈیچر سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یعنی آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خاص ٹیکس لگا دیں یا خاص ریٹ بڑھا دیں. وہ تو سمپل یہ کہتا ہے کہ یا آپ اپنے اخراجات کم کر لیں یا آپ اپنی آمدنی بڑھا دیں. اب آمدنی بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ اتھارٹی یعنی ہمارا ملک جو ہے تو ملک نے بتانا ہوتا ہے کہ جی وہ ریونیو کہاں سے لائیں گے. تو اس وقت اگر میں دیکھتا ہوں تو اگر ہم ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ یا انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں بڑھانا چاہ رہے تو ایک سورس آف ریونیو کا تو مجھے نظر آتا ہے کہ شاید کوئی براڈ بینڈ کی آکشن جو ہے اس کی طرف نظر ہو. اور آلریڈی یہ آکشن جو ہے یہ کھولی جا رہی ہوگی, لیکن آزاد جموں تو اسی سال کی بات کر رہا ہوں نا, تو آزاد جموں کشمیر کے لیے یا جو ایسٹ وائل فاٹا ایریاز تھے یا گلگت بلتستان میں, تو اگر وہاں پہ یہ تو ایک بڑی خبر ہے, اگر وہاں پہ 3G 4G کا جو ہے اسپیکٹرم اس کی آکشن ہوتی ہے. آزاد جموں کشمیر میں تو ہو رہی ہے, باقی بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں کہ شاید ایک طریقہ جو ہے کہ اگر ٹیکسز نہیں بڑھانے تو 3G 4G اسپیکٹرم جو ہے اس کے آکشن کر کے کچھ پیسے جو ہیں وہ آ جائیں. شاید کچھ پیسے جو ہیں کچھ لو ہینگنگ فروٹ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ سے آ سکیں, لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تو پھر آپ کو ریونیو شارٹ فال کو دیکھنا ہوگا. اور جو سب سے بڑا ریونیو شارٹ فال جو آ رہا ہوگا وہ آ رہا ہے ہمارا 610 ارب روپے کا جو پیٹرولیم لیوی ہے. اس وقت آئل پرائسز جس حساب سے جا رہی ہیں, یعنی پیٹرول پہ اس وقت کوئی لیوی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا, 114 روپے پر لیٹر چلا گیا, لیکن 118 لیکن گورنمنٹ کی لیوی اس پہ زیرو ہے. گورنمنٹ اس پہ کوئی لیوی اس وقت نہیں لے رہی, لیوی لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. ملی مہنگا رہا تو وہ بھی پورا پاس آن نہیں کر رہے. تو جو بجٹ میں جو رکھا گیا تھا وہ 30 روپے پر لیٹر کے حساب سے لیوی رکھی گئی تھی اور اس حساب سے 610 ارب بننا تھا. تو اگر یہ قیمتیں یہیں کھڑی رہتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ 610 کی جگہ یہ آپ شاید 100 ارب میکسیمم کلیکٹ کر لیں یا 50 ارب کر لیں واٹ ایور. تو ایک تو یہ شارٹ فال یہاں پہ پڑے گا, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو کہیں نہ کہیں پہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کٹ لگانا پڑے گا. اگر ایکسپینڈیچرز کو کٹ نہیں لگاتے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ 400-500 ارب روپیہ کہاں سے پورا ہوگا. اسی طریقے سے تو یہ تو بہت بڑا ہے. ہاں اسی طریقے سے بجٹ میں رکھا گیا ہے اس وقت پروونشل سرپلس. تو پروونشل سرپلس کی تو آج تک نہیں, اس میں اس دفعہ پنجاب نے سرپلس بجٹ دیا ہے. پنجاب کا جو ہے بجٹڈ اماؤنٹ ایٹ لیسٹ اس میں کوئی 100-125 ارب روپے کا سرپلس ہے, لیکن وہاں پہ بھی تقریباً 300 ارب روپے کی کٹ لگے گی چونکہ باقی صوبوں کا بجٹ سرپلس نہیں ہے. تو یہ اگر ہم صرف پیٹرولیم لیوی کو اور اس جو پروونشل سرپلس کا نہ اگر اسی کو ملا لیں تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً کوئی 600-650 ارب روپے مزید ڈیفیسٹ کی. تو جو آلریڈی ڈیفیسٹ جو تھا 3.9 ٹریلین کا, اگر آپ اس میں یہ مزید ملا لیتے ہیں تو جتنا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریونیو ہے 4.49 ٹریلین, اتنا ہی تقریباً ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت بڑا یہ تو. ہاں تو لیکن اسی طرح سے ہوتا ہے, ہر سال ایسے ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ کے ریونیو کے برابر آپ کا ڈیفیسٹ چلتا آ رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے, تو یہ اب بھی شاید اسی طریقے کی سچویشن بنے گی. تو وہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا جو ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 600 ارب کا مطلب ہے 600 ارب روپے کا مطلب ہے تقریباً 2.5-3 ارب ڈالر, اور 2.5-3 ارب ڈالر کا مطلب ہے اگر آپ کی 300 ارب ڈالر کی کل اکانومی ہے تو 1% تو سیدھا 1.5% فزیکل ڈیفیسٹ تو یہی ہو گیا. ہاں تو وہ تو اتنا بہت بڑا ہے, یہ تو فورس کیا جا رہا ہے نا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو نیگوشیشن یہ تو پھر اگر 7 کے اوپر اگر آپ یہ 1 پوائنٹ تو یہ تو پھر 8-9 تک چلا جائے گا اگر اخراجات جو ہیں وہ کرٹیل نہیں ہوتے, یا اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ 3G 4G آپشن جو ہے نہیں اس سے پیسے نہیں آتے. اخراجات آپ سمجھتے ہیں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, ورنہ میں اس کے اوپر اور کبھی کریں گے. اخراجات تو ڈیولپمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے اور مشینری امپورٹ ہونی ہے اور وہ ساری چیزیں ہونی ہیں, را مٹیریلز, ڈو یو تھنک کہ اخراجات کرٹیل ہو سکتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا اس میں پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے. مثلا اس وقت بڑا اچھا کیا ہے جو پلاننگ کمیشن نے کہ انہوں نے پہلے 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی. 30 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن ہے کہ جو PC کانسیپٹ نوٹ 30 سپٹمبر تک آ جائیں گے وہ PC1 میں آگے کنورٹ ہوں گے. اس کے بعد PC1 جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیے جائیں گے, یعنی وہ جو لاسٹ منٹ آتی ہیں تو وہ پھر ابزارپشن نہیں ہوتی. تو وہ جو ایک اس وقت آپ کا فسکل مینجمنٹ جو پلان ہے
تو اس کے تحت یہ کر دیا گیا, چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے. تو اگر اسٹریم لائن ہو جائے تو شاید پنجاب میں تو شاید ہو سکتا ہے آئیں, لیکن سی پیک کا جو پہلے ارلی ہارویسٹ میں تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ موٹر ویز اور کراچی میں انہوں نے ڈیپ سی برتھس بھی بنائی تاکہ وہ سی پیک شروع ہو جائے. اب جو ویسٹرن کوریڈور کا ہے وہ تو سارا NWF کے پی کے میں اور سندھ اور بلوچستان میں, تو سندھ کو اگر آپ چھوڑ دیں کچھ کو, تو باقی ان 2 صوبوں کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ 1% سرپلس بھی دیں اور PC1 بھی ٹائم پہ نہیں. خیر سرپلس تو نہیں ان سے آ سکے گا, لیکن PC1 سبمٹ کر سکیں. PC1 ظاہر ہے اس وقت پلاننگ کمیشن جو ہے وہ سب کے جو لائن ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ڈنڈا لے کے ہاں PC1 دیں, کیونکہ لاسٹ منٹ PC1 جو ہے وہ تو رول اوور ہوتے جاتے ہیں پروجیکٹس, تو شاید کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال یہی ہے کہ نئے طریقے جو ہے نیگوشیشن اب وہ نئے سرے سے سٹارٹ ہو کے وہ دیکھنا ہوگا کہ نیا جو اکنامک فریم ورک ہے اور نئے انڈیکیٹرز کیا بنتے ہیں, کوانٹیٹیو ٹارگٹ کیا بنتے ہیں, اور IMF کی اصل ڈیمانڈ نمبرز یا یہ ریونیو یہ نہیں ہوتا. IMF کی اصل ڈیمانڈ ہے اسٹرکچرل ریفارمس. تو یعنی اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ لیں ہم نے ریونیو اکٹھا کر دیا, تو IMF پھر پوچھے گی کہ لیکن وہ اسٹرکچرل ریفارم تو اپنی جگہ باقی ہیں. تو IMF نمبرز پہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوتا ہے جتنا وہ اسٹرکچرل ریفارم پہ ہے کہ جی جو مین جڑ ہے خرابی کی, اگر آپ اس کو دور نہیں کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا. میرے خیال میں آئندہ سے ہم پروگرام کریں فزیکل ڈیفیسٹ کے اوپر اور ریونیو کے اوپر, اور تاکہ کنکریٹ لوگوں, کیونکہ خبر ہی ساری یہاں پہ ہے نا, تو آئندہ میرا خیال ہے ہم فوکس کر کے اس کے اوپر بھی ایک آدھ پروگرام اور میرا خیال ہے جاتے جاتے میں بتا دوں کہ شاید اس وقت اگلے جب ریویوز کی جب بات آئے تو ہو سکتا ہے, اور اگین میرا اپنا ہنچ ہے کہ ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا بجائے اس کے کہ موجودہ پروگرام جو کہ اس وقت تقریباً لمبو کا شکار ہے. گو کہ نہ IMF اس کو لمبو کہہ رہا ہے نہ حکومت کہہ رہی ہے, لیکن ایک طرح کا یہ اسٹیٹس کو کا شکار ہے. نیا پروگرام کیا مطلب یعنی آپ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں, یہیں پہ وائنڈ اپ کر کے اور یہیں سے نیا پروگرام شروع کر دیں. کس طرح کیا, یعنی یہ ایک پاسبلٹی نیگوشیشن میں آ سکتی ہے. کیونکہ پہلے جو چلتے رہے ہیں, پہلے آپ کو ایک دم BOP سپورٹ مل جاتی تھی آپ کو سٹاپ گیپ کے لیے, پھر جب کچھ عرصہ سٹیبل ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ فیسلٹی مل جاتی ہے. یہ والا جو پروگرام ہے اس کے ابھی آپ کے جو باقی ایک ساتھ جو ہیں وہ تو بچی پڑی ہیں نا, ٹائم تھوڑا ہے, ٹرانچز جو ہے. اچھا اب ان کے جو بچا ہوا پیسہ ہے اور ٹائم کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ٹیلر کیا جائے. آپ کے پاس دو ہو سکتے ہیں نا, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی ٹائم فریم بڑھا دیا جائے, یا یہ کہ ٹرانچز جلدی ریلیز کر دی جائے. دوسرا آپشن. تیسرا آپشن یہ ہے کہ اچھا جی نئے سرے سے اسی پیسے کے جو بچا ہوا ہے اسی پہ ایک نیا پروگرام جو ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہو وہ لے لیا جائے اور اس کے حساب سے ٹائم فریم کو. What do you think? What are the areas جس پہ نئے, کیونکہ یہ ایک دم انٹرسٹ آپ نے جنریٹ کر دیا نا. نہیں میں تو صرف آپ کو پاسبلٹیز نہیں, وہ ٹھیک ہے پاسبلٹی, تو وہ کیا ایریاز ہیں جن کے اوپر مثلاً اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ میں جو مجھے پتا ہے وہ ایک سرکولر ڈیٹ کا تھا کہ آپ انرجی کو کنٹین کریں, دوسرا پرائیویٹائزیشن کا تھا کیونکہ جو گورنمنٹ والی کارپوریشنز ہیں وہ پیسہ کھاتی جاتی ہیں, آتا کچھ نہیں اس میں سے, تیسری پرائیویٹائزیشن ہوگی 2, تیسری تھا ریونیو میں جو سلپیجز وغیرہ ہیں. یہ 3 بڑے ایریاز جو مجھے پتہ ہیں. چوتھی وہ لینڈ ریفارمز وغیرہ بھی ہیں لیکن وہ اتنی اس طرح ظاہر اہم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس پہ. تو ان 3 ایریاز میں تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ پاسبل ہے. کیا آپ کر سکتے ہیں اس میں, کیونکہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بڑی چوتھا جو ایک مشکل مرحلہ ہے وہ آپ کے ریگولیٹرز کو اٹانومی دینا ہے. وہی اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے, اوگرا کی اٹانومی ہے, یہ نیپرا کی اٹانومی ہے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اب چونکہ معروضی حالات بدل رہے ہیں, اگر پاکستان کا جو ہے وہ گروتھ ماشاءاللہ جو جیسے پیچھے رہی, اور جب ابھی جو ایک بزنس فرینڈلی بجٹ جو ہے گروتھ فرینڈلی بجٹ وہ دیا گیا ہے, تو اگر معروضی حالات بدل رہے ہیں تو شاید حکومت کے لیے یہ زیادہ آسان ہوگا کہ وہ نئے سرے سے انہیں جو اپنی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اور بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سرکولر ڈیٹ ہے اس کی 2 ہی تیسری کوئی طریقہ مجھے اگر کوئی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو پاور پروڈیوسر ہیں ان سے ری-نیگوشیٹ کیا جائے. وہ تو ہو رہا ہے نا, وہ ہو رہا ہے اور بڑا میسو اس کے اوپر, تاکہ جو فرنٹ لوڈ ہوئی ہوئی بات ہوتی ہے یا جو کیپیسٹی پہ اس کے اوپر بات کی جائے, کیونکہ ظاہر فیول تو اب آپ چینج کرنے سے رہے, گیس بھی نہیں ہے آپ کیا. تو یہ ایک بات وچ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ جو $600 ملین کی اس نے فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے
اور پیچھے کوئلے والے سے بات کی ہوئی ہے کہ 25 سال ہم آپ سے خریدیں گے, اس کو آلٹر وہ کرے گا بڑا مشکل. ایک اٹس ویری ڈیفیکلٹ. دوسرا ہے کہ آپ جو لیکیجز ہیں یا جو آپ کے لاسز ہیں ان کو ختم کریں. لاسز کی بڑی وجہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا ناقص ہونا ہے. 30% میں سے کوئی 25% وہاں, اس کے اوپر 3-4-5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے. ابھی نیلم جیلم بن گیا ہوا تھا, ٹرانسمیشن لائن 57 کلومیٹر کی نہیں تھی بنی, وہ بعد میں بنی, وہ بھی بڑا مشکل لگتا ہے. 3-4 ارب ڈالر ہیں بھی نہیں ہیں, اور اگلے 3-4 سال لگاتار اگر وہ کریں, ایک دم کیپیسٹی بھی نہیں کی ساری ڈسٹریبیوشن. آپ دیکھیں نا, ایک ایک گھر میں جا رہا ہے ٹرانسفارمر سے نٹ بورڈ, وہ بھی بڑا مشکل. تو اس پہ دوسرا پرائیویٹائزیشن ہے. اسٹیل مل میں کئی ہزار بندہ بٹھایا ہوا ہے, اس کی لینڈ کا وہ آپ کو پتہ ہے, ہاؤسنگ والا وہ ایک ہمارے جاننے والے کی ہاؤسنگ اسکیم بننی چاہیے یہاں صوبے میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے صوبے میں ہے, یہ وہ بھی بڑا مشکل ہے, پولیٹیکل کویسچن ہے. پی آئی اے جو ہے, یہی پی آئی اے کہ جی روٹ ان سے چھین لیے تھے اس لیے صحیح کام نہیں کرتا, ایئر بلو کیوں اچھا کام. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا پاکستان کے لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سب ضروری نہیں, بہت ضروری ہے, چونکہ آپ نے اسٹرکچرل ریفارم کی بات کی نا. باقی بائیلیٹرل جو ڈونرز ہیں اور لینڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو معاملہ اپنا جاری رکھنا ہے, تو اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. ان ایریاز میں کچھ اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بیس پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو کہیں پہ حکومت جو ہے آئی ایم ایف کی بات مان جائے گی, کہیں پہ آئی ایم ایف حکومت کی بات مان جائے گی. تو یہ تو سلسلہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ پروگرام ڈیزاسٹر. آخری چیز یہ پوچھتے ہیں کہ اگر دوبارہ ری نیگوشیٹ کر کے اس کو یہیں پہ کر کے نیا شروع کرتے ہیں تو نئے میں اور اس میں کیا ڈفرینس واٹ ڈو یو تھنک ہونا چاہیے یا ہوگا؟ یعنی اس وقت آپ کے پاس ایک جو لیڈرشپ ہے پاکستان سائڈ پہ وہ نہیں ہے. تو شوکت ترین صاحب کا ایک اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا, وہ اپنے پیس اور اپنے سیکوینسنگ کی وہ بات کر رہے ہیں ریونیو بڑھانے کے لیے, ریونیو کی ٹوٹل پول بڑھانے کے لیے یہاں سے کہ ریونیو کلیکٹ ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنے طریقے سے چاہیں گے نیگوشیٹ کروانا اگر ری نیگوشیٹ ہوتا ہے تو. لیکن وی ہیو ٹو سی, لیٹ سی کہ عید کے بعد جب یہ لوکل لیول انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں چیزیں کس نہج پہ جاتی ہیں. بڑا اہم تھا یہ پروگرام کی آخری جو چیز ہے جو ہم نے آئندہ ہے, اینڈ وی پرومس یو کہ آپ کے لیے ہم یہ فوراً عید کے بعد والا جو ہفتہ ہے اس میں یہ پروگرام لے کے آئیں گے آئی ایم ایف کا. اور یہ ایک بڑی خبر ہے, اگر یہ واقعی اس طرح کہیں تھنکنگ ہے کہ اس پروگرام کو یہیں پر ریپ اپ کر دیا جائے اور ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ ریئلٹیز. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.